अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जाए। दोस्तों, ये स्टोरी ज़ैनुल आबिदीन की है। चलिए सुनते हैं ज़ैनुल आबिदीन की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं एक फ्रीलांसर ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। मैं रोज़ की तरह आज भी एक क्लाइंट की डिज़ाइन फाइल जमा करवाने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था। मेरे घर का रास्ता निस्बतन लंबा था और एक छोटी सी वीरान गली से गुजरना पड़ता था जो कि रात को बिल्कुल सुनसान हो जाती। आमतौर पर मैं कोशिश करता कि मगरिब के बाद कभी उस गली से ना गुजरूं, मगर आज कुछ ज़्यादा काम होने की वजह से देर हो गई। मेरे पास अपनी 125 मोटरसाइकिल थी और मैं हेलमेट पहनकर धीरे धीरे गली में दाखिल हुआ। गली की खामोशी गैर मामूली हद तक गहरी थी, जैसे यहाँ वक्त थम सा गया हो। एक दो पुरानी खराब लाइट्स टिमटिमा रही थी और कुछ कचरा बिखरा हुआ था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरी बाइक की रफ्तार खुद ब खुद कम हो रही है, जैसे किसी ने उसके पहियों को रोक लिया हो। मैंने बाइक एक तरफ लगा दी और नीचे उतरकर चेक किया। पहिए सही थे, इंजन भी ठीक था। मैं फिर से बाइक पर बैठा और बाइक स्टार्ट की। बाइक चल पड़ी, मगर जैसे ही चंद मीटर आगे बढ़ा, अचानक मेरे सामने एक काला सा साया सड़क के बीच में नमूदार हुआ। मैंने ब्रेक लगाए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो साया ना इंसान जैसा था ना जानवर जैसा। इसका कद लंबा, कमर झुकी हुई और बाजू बेहद लंबे थे। सर जैसे किसी जली हुई चीज का हो। मुझे लगा शायद आंखें बंद हों, लेकिन जैसे ही मैंने गौर किया, उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि वो आंखें नहीं थी, बल्कि जलते हुए सुराख थे, जैसे किसी ने कोयलों से बनाई हो। मैं शॉक की हालत में था। मैंने फौरन बाइक को रिवर्स किया, मगर वो मखलूक धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी, जैसे जमीन पर घसीटती हुई, लेकिन उसके कदमों की कोई आवाज न थी। मैंने खुद को संभाल कर एक झटके से मोटरसाइकिल मोड़ी और वापस उसी तरफ भागा जहां से आया था। मगर जैसे ही मैं गली के कोने पर पहुंचा, वही साया एक बार फिर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। ये कैसे मुमकिन है? मैंने दिल ही दिल में कहा। मैंने बाइक वहीं फेंकी और पैदल भागने लगा, लेकिन अब वो साया हर मोड़ पर मेरे सामने आ जाता, जैसे वो मेरी हरकतों को पहले से जानता हो। मैंने एक खाली घर के अंदर पनाह लेने का फैसला किया, जो कुछ अरसा पहले तक किसी बुजुर्ग का था, मगर उनके इंतकाल के बाद बंद पड़ा था। मैं अंदर दाखिल हुआ, दरवाज़ा बंद किया और सांस बहाल करने लगा। अंदर शदीद अंधेरा था। बस एक पुराना ट्यूबलाइट का कनेक्शन था, जिस पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला ताकि फ्लैश लाइट ऑन कर सकूं, मगर जैसे ही ऑन किया, मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो गई। फिर अचानक मुझे दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता खराशों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई नाखून से लकड़ी को खुरच रहा हो। मेरा खून खुश्क होने लगा। आवाज़ें बढ़ती गई, फिर हर तरफ खामोशी छा गई। मैं दुबक कर एक कोने में बैठ गया। मेरे सामने एक पुरानी कुर्सी थी, जिस पर कपड़े पड़े हुए थे। जैसे ही मैंने नजरें हटाई, वो कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। मैं चीखा, मगर आवाज़ मेरे हलक में दब कर रह गई। किसी ने मेरे कान के करीब आकर सरगोशी की, वापिस जाओ,
ورنہ تو بھی انہی میں شامل ہو جائے گا۔ میں ہڑبڑا کر کھڑا ہوا، لیکن اب کمرے کی دیواریں بدل چکی تھی۔ وہ کمرہ جس میں میں چھپا تھا اب کسی اور ہی دنیا کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ چھت سے کالی سڑی ہوئی رسیاں لٹک رہی تھی، فرش پر خون کے دبے تھے اور دیواروں پر کسی عجیب زبان میں الفاظ کھدے ہوئے تھے۔ پھر ایک کمرے کا دروازہ خود بخود کھلا۔ میں جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، ایک جھٹکے سے مجھے کسی نے اندر دھکیل دیا اور دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ اب میں مکمل تاریکی میں تھا۔ پھر آواز آئی، اس گلی میں جو بھی شخص رات کے وقت آیا واپس نہیں گیا، اب تو بھی ان میں سے ہے۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں فرش پر پڑا تھا، بدن سن تھا، کپڑے میلے اور بدن پر خراشیں تھیں۔ سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ میں اب بھی اسی ویران گھر میں تھا، یا شاید یہ وہی گھر نہیں تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، باہر مکمل اندھیرا تھا، لیکن ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے چاندنی ہو مگر سرخ رنگ کی۔ گلی بالکل ویسی ہی تھی جیسی میں نے دیکھی تھی، مگر اب وہاں کوئی حرکت نہ تھی، سایہ غائب تھا۔ میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی، دروازہ اب کھلا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا گلی میں نکلا۔ پھر اچانک ایک گھر کی کھڑکی سے کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ اتنی زیادہ دل دہلا دینے والی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر میری ٹانگوں میں طاقت نہ تھی۔ ہر قدم جیسے کسی ہزار من کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہو۔ ایک دفعہ پھر وہی سایہ میرے سامنے آ گیا، مگر اس بار وہ مکمل شکل میں تھا۔ اس کا چہرہ آدھا انسان آدھا جانور جیسا تھا۔ آنکھوں کی جگہ خالی گڑھے تھے، منہ سے کالا دھواں نکل رہا تھا اور وہ دھواں میری طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دھواں میرے اندر گیا، مجھے اپنے بچپن کی یادیں دکھائی دینے لگی۔ پھر ان میں ہر منظر بگڑتا چلا گیا، جیسے کسی نے میری یادوں کو زہر آلود کر دیا ہو۔ پھر اچانک ایک اور آواز، ایک بچے کی، بھائی مجھے اس نے لیا تھا، مجھے واپس لے چلو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی مخلوق اب ایک چھوٹی بچی کی شکل میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ میری چھوٹی بہن اریبہ جیسی لگ رہی تھی، جو کئی سال پہلے لاپتہ ہو گئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی، چیخا، یہ سب جھوٹ ہے، تم کچھ بھی ہو، میں تمہیں اپنے اوپر قبضہ نہیں کرنے دوں گا۔ اچانک میرے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا اور آنکھیں کھولتے ہی میں ہسپتال میں تھا۔ ڈاکٹرز، نرسیں سب میرے ارد گرد تھے۔ میری والدہ رو رہی تھی، زین تمہیں ہم نے پرانی فیکٹری کے پچھلے کمرے میں پایا جہاں کوئی نہیں جاتا، انہوں نے کہا۔ لیکن یہ سب کیسے ممکن تھا؟ میں تو ویران گلی میں تھا۔ وہ مخلوق، وہ گھر اور وہ چیخیں۔ تبھی میرے بازو پر ایک خراش دکھائی دی، جس پر وہی علامت بنی ہوئی تھی جو میں نے اس گھر کی دیوار پر دیکھی تھی۔ میں اب صحت یاب ہو چکا ہوں، مگر آج بھی رات کو سوتے وقت وہ آنکھیں، وہ سایہ، وہ آوازیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ ہر بار جب میں اس گلی سے گزرتا ہوں، لگتا ہے جیسے وہ مخلوق مجھے دیکھ رہی ہو، اور ایک دن شاید وہ دوبارہ آئے گی، شاید وہ کبھی گئی ہی نہیں۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ میرا نام عمیر ہے۔ میں گلستان جوہر کراچی میں ایک فلیٹ میں اکیلا رہتا ہوں۔ پیشے کے لحاظ سے سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اور میری نائٹ شفٹ کی وجہ سے مجھے اکثر رات دیر ہو جاتی ہے۔ لیکن جس رات کا یہ واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، وہ شاید میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی۔ ایک ایسی رات جس نے میرے دماغ پر ایسا اثر ڈالا کہ آج بھی تنہائی میں بیٹھ کر جب وہ لمحہ یاد کرتا ہوں، میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ یہ واقعہ سن 2022 کے اگست کی ایک نم اداس رات کا ہے۔ آفس سے نکلتے وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ میرا دوست بلال میرے ساتھ تھا، وہ لیاری میں رہتا ہے، لیکن اس رات اس نے کہا کہ اسے کسی کام سے عزیز آباد جانا ہے، اور اگر میں اسے چھوڑ دوں تو مہربانی ہوگی۔ میں نے حامی بھر لی۔ ہم نے شاہراہ پاکستان سے ہوتے ہوئے نارتھ کراچی کے قریب ایک راستہ لیا، جہاں سے
عزیز آباد کے پیچھے کی گلیوں کا شارٹ کٹ نکلتا ہے۔ بلال نے کہا، یار یہ راستہ سنسان ہوتا ہے لیکن ٹائم کم لگتا ہے۔ بارش تھم چکی تھی لیکن سڑکیں گیلی تھی۔ رات کے تقریباً 1:45 کا وقت تھا۔ جیسے ہی اس مخصوص گلی میں داخل ہوئے، اچانک بلال نے کہا، یہاں گاڑی آہستہ کرو، یہاں کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ راستہ واقعی سنسان تھا۔ دونوں طرف پرانے ٹوٹے ہوئے مکانات اور گرے ہوئے سٹرکچرز، کچھ گھروں کے دروازے بند، کھڑکیاں زنگ آلود اور ارد گرد جیسے صدیوں سے کوئی نہ رہا ہو۔ بلال نے بتایا کہ یہ علاقہ ایک وقت میں آباد تھا، مگر 90 کی دہائی میں یہاں کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کے بعد لوگ گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کیسے واقعات؟ میں نے سوال کیا۔ بلال نے نظریں چرا کر کہا، کہتے ہیں یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ کچھ لوگوں نے چیخیں بھی سنی ہیں اور کچھ دیواروں سے سائے بھی نکلتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ارے بھائی، ہم 2022 میں ہیں، یہ باتیں فلموں میں اچھی لگتی ہیں، مگر میری ہنسی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ جیسے ہی ہم اس گلی کے بیچ میں پہنچے، میری گاڑی اچانک رک گئی۔ انجن بند، لائٹس آف۔ میں نے چابی گھمائی، کوئی رسپانس نہیں۔ باہر نکل کر بونٹ کھولا، سب کچھ نارمل تھا، بیٹری بھی صحیح تھی۔ بلال بھی پریشان ہو گیا۔ پھر اچانک خاموشی ٹوٹ گئی۔ ایک مکان کی چھت سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ آواز اتنی درد بھری تھی کہ جیسے کسی نے دل چیر کر رکھ دیا ہو۔ ہم دونوں ٹھٹک رہ گئے۔ یہ کیا ہے؟ بلال نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، شاید کوئی مدد مانگ رہا ہے۔ ہم نے احتیاط سے اس مکان کے گیٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ گیٹ زنگ آلود اور جزوی طور پر کھلا ہوا تھا۔ اندر قدم رکھا تو نمی، مٹی اور بدبو کا امتزاج ناک میں گھس گیا۔ وہ گھر مکمل طور پر بوسیدہ اور خالی تھا، مگر اوپر کی منزل سے ابھی بھی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم نے سیڑھیاں چڑھنی شروع کی۔ ہر قدم پر سیڑھی چیختی تھی۔ جیسے ہی ہم اوپر پہنچے، سامنے کا کمرہ کھلا تھا، مگر اندر مکمل اندھیرا تھا۔ صرف چاندنی کی ہلکی سی جھلک آ رہی تھی۔ ہم نے موبائل کی فلیش آن کی۔ جیسے ہی روشنی کمرے میں گئی، ہم دونوں کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ کمرے کے بیچ میں ایک عورت سفید لباس میں زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ زمین کی طرف جھکا ہوا تھا اور بال کھلے ہوئے۔ اس کی گردن پر کالی رسی بندھی ہوئی تھی، جیسے کسی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہو۔ بی بی، میں نے لرزتی آواز میں اسے پکارا۔ اچانک اس نے گردن اوپر اٹھائی۔ اس کا چہرہ انسان کا نہیں تھا، آنکھیں بالکل سفید، منہ خون آلود اور زبان لمبی جیسے کوئی سانپ ہو۔ اس نے ہم دونوں کی طرف دیکھا اور تیز چیخ ماری، ایک ایسی چیخ جو کان کے پردے چاک کر دے۔ ہم دونوں پلٹے بھاگنے لگے۔ سیڑھیاں اترتے وقت بلال لڑکھڑا کر گر پڑا۔ میں نے اسے کھینچ کر اٹھایا اور کسی نہ کسی طرح ہم گھر سے باہر نکلے۔ ابھی ہم سڑک پر ہی تھے کہ ہم نے دیکھا پورے علاقے میں دھند پھیل چکی تھی۔ ہماری گاڑی اب بھی بند پڑی تھی، مگر ہمیں گاڑی کی فکر نہ تھی۔ ہم اندھا دھند بھاگنے لگے، لیکن ایک بار پھر وہی سایہ، وہی عورت ایک بند مکان کی چھت پر کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ بلند کیا اور جیسے ہی اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ہر لائٹ بجھ گئی۔ اندھیرا، مکمل اندھیرا چھا گیا ہر طرف۔ ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس سانسوں کی آواز اور کسی کے چلنے کی آہٹ ہمارے آس پاس۔ میں نے بلال کا ہاتھ پکڑا اور اندھیرے میں دوڑنے لگا، مگر جیسے ہی ایک گلی مڑی، بلال کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ بلال، میں نے چیخ کر آواز دی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ دھڑکنیں تیز، سانس پھولی ہوئی۔ میں نے موبائل نکالا مگر وہ بند ہو چکا تھا۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، نہ روشنی اور نہ سانس۔ پھر مجھے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں مڑا، کچھ بھی نہ تھا، لیکن اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، بلال تھا، لیکن نہیں، وہ بلال نہیں تھا، یہ وہی عورت تھی۔ اس نے بلال کا چہرہ اختیار کر رکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم نے مجھے جگایا ہے، اب تم جا نہیں سکتے۔
میں نے پوری قوت لگا کر بھاگنا شروع کیا۔ آخر کار میں ایک مین روڈ پر نکل آیا جہاں کچھ ٹریفک تھی۔ ایک رکشہ روکا اور اسے کہا، بھائی کہیں بھی لے چلو، بس یہاں سے دور۔ رکشے والا خاموشی سے چلتا رہا۔ میں پیچھے بیٹھا لرز رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے کہا، بھائی آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا، وہی عورت تھی۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے فلیٹ میں تھا، بستر پر لیٹا ہوا۔ ماں میری سرہانے بیٹھی تھی۔ بیٹا، پولیس نے کہا ہے کہ تمہاری گاڑی عزیز آباد کے ایک ویران علاقے سے ملی ہے۔ تم بے ہوش ایک بند مکان کے اندر پڑے تھے۔ میں چپ تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ خواب، حقیقت یا کوئی مفوق الفطرت دنیا؟ آج بھی جب کبھی بارش ہوتی ہے اور میں عزیز آباد کے اس علاقے کے قریب سے گزرتا ہوں، میرے کانوں میں وہی عورت کی چیخیں گونجتی ہیں۔ کچھ سائے، کچھ آوازیں، کچھ لمحات کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ آج بھی سوچتا ہوں، کیا وہ جگہ واقعی اسیب زدہ تھی یا میں کسی اور جہاں میں داخل ہو گیا تھا؟ آپ جو بھی سوچیں، میری زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔